नैब अदालत के बाहर वकला और पुलिस में हंगामा आराई। शरीफ खानदान पर फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी। मुस्लिम लीग नून कब तक केस लटकाएगी? कुलभूषण यादव केस। आलमी अदालत इंसाफ में साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी बतौर एड हॉक जज तैनात। क्या ये इक़दाम पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वीत बख्शेगा? और CDA ने किया इस्लामाबाद के बासियों के लिए बदलती रुतों में रूखी ग़िज़ा का एहतमाम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। आज फिर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी और उसकी वजह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता वकला और कारकुनान। सुप्रीम जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर इन वकला की दाखिल होने की कोशिश और फिर पुलिस के साथ हंगामा आराई। इतने हाई प्रोफाइल केस में मसला सिक्योरिटी का है, इंतज़ाम का है या शरीफ ख़ानदान के ताख़िरी हरबों का है? मुसलसल समातों के दौरान बदनज़मी होती रही है, जज भी बेबस नज़र आ रहे हैं और इससे अपोजिशन और नाक़दीन को मौके भी फराम होते रहे। इसके साथ साथ नवाज शरीफ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में 3 अलहदा करप्शन रेफरेंसेस के खिलाफ दरख्वास्त जमा भी करवाई है। दरख्वास्त के मुताबिक एक मुबैना जुर्म के लिए 3 रेफरेंसेस का मतलब ये है कि सज़ा भी 3 गुना होने का ख़तरा है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फ़ैसला हो सकता है। अब शरीफ ख़ानदान के पास कानूनी रास्ता इख्तियार करने का पूरा हक है और जो कर रहे हैं, लेकिन अब तो अदालतों के बाहर ड्रामा अंदर के ड्रामे से ज़्यादा नुकसानदेह होता जा रहा है। अगले 6 माह ऐसे ही गुजरते जाएंगे तो मुल्क में ये जहर आलूद माहौल बढ़ता जाएगा। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण यादव के केस के बारे में। पाकिस्तान ने साबिक चीफ जस्टिस को एड हॉक जज के लिए नामजद किया है और दिसंबर में पाकिस्तान अपना जवाब जमा करवाएगा। क्या इस बार पाकिस्तान की तैयारी बेहतर होगी? आखिर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने बनास्पति घी के बनाने और फ़रोख्त करने पर 2020 में पाबंदी का फैसला किया है। कहते हैं कि अंदाज़ों के मुताबिक औसतन हर पाकिस्तानी साल में 18 घी खाता है, जबकि उसके मुकाबले में हर यूरोपीय शख्स सिर्फ 3 किलो। क्या अथॉरिटी के पास ये इख्तियार है और इस पर घी बनाने वाली कंपनियों का दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। आज जो हंगामा आराई हुई उस पर सुप्रीम जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर और अंदर, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज जो हंगामा आराई हुई इसमें 2-3 मसाइल हैं। एक तो इंतज़ाम, फिर वकला का दाखिल होने की कोशिश, शोर मचना, जज ने कह दिया कि आज नहीं हो सकता। इस तरह तो ड्रैग होता जा रहा है और फिर नाक़दीन भी यही कह रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि आप लोग ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ जो भी कुछ हुआ है ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ ना। अदालतों में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे केसेस होते रहे हैं, वकला भी आते हैं और जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं और उसको पहले से प्रीएम्प्ट किया जाता है कि यहाँ पे यही चीज़ें हो सकती हैं। और उसमें बेसिकली जो ऑर्डर्स होते हैं, चूँकि अदालतों का मामला सेंसिटिव होता है, तो रजिस्ट्रार यानी कि इसको मैनेज करता बेसिकली वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके साथ रब्ता करके इंतज़ाम और इंसराम करता है। अब वहाँ पे क्या इंतज़ाम था, क्या नहीं था और क्या हुआ। पुलिस मौजूद थी, कितनी नहीं थी, किस तरह से करना था, किस तरह से नहीं करना था, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा ना। लेकिन असल सवाल तो ये है कि वहाँ पे एक हंगामा हुआ और हंगामा ज़्यादातर भारी हुआ है, अदालत के अंदर नहीं हुआ। जख्मी हुए हैं लोग, एक वकील भी जख्मी हुआ है, एक पुलिस वाले के साथ। ये चीज़ें मतलब कि ये कोई लेकिन ये तो प्रिवेंटेबल है ना, ये आपके इख्तियार में, आपकी हुकूमत है, इतने लोग क्यों लेकर जाते हैं, वहाँ सिक्योरिटी का इंतज़ाम बेहतर क्यों नहीं है? अगर रेंजर्स नहीं होने, FC पिछली बार थे। मैंने शुरू में इस बात का जवाब दे दिया है कि ये रजिस्ट्रार के बगैर जो है ना, मतलब ये आम अदालत जो है ना और चीज़ होती है, बाकी के जलसे का इंतज़ाम करना पुलिस के लिए और होता है। अदालत की डायरेक्शन जो है ना वो रजिस्ट्रार की, मसलन सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी मर्ज़ी से पुलिस या दीगर एजेंसियों को नहीं घुसा सकते जब तक रजिस्ट्रार जो है
ہمیں اس کی اجازت نہیں دے گا. اچھا اب میں یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں رجسٹرار کا قصور ہے. یہ تو یونیورسٹی تحقیقات اس کا آرڈر ہو چکا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ برا ہوا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ جی تاخیری حربے اور فلانا اور موقع ملتا ہے نا پھر یہی تو پھر شک اٹھتا ہے. نہیں شک کرنے کے ساتھ جو وکیل بھی تھے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لائرز فورم ہے ان سے تعلق تھا. یہ پھر دوبارہ کہا جاتا ہے کہ 1997 والا پھر سپریم کورٹ پہ حملہ ہو گیا ہے, دوبارہ ہو گیا ہے. سپریم کورٹ پہ حملہ ہو گیا, یہی آپ کا پھر جو اپوننٹس ہیں, آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہی کہتے ہیں. مخالفین کے کہنے کا مطلب سچ تو نہیں ہے نا. دیکھیں سپریم کورٹ دیکھیں اشارہ اور پھر وہ ایک پیٹرن اور ایک وہ ٹرینڈ تو پھر یہی نظر آتا ہے. بات یہ نا میں تو وہ سپریم کورٹ میں بھی موجود تھا, رجایا کرتا تھا, کوئی حملہ ہوا ہی نہیں تھا نہ عدالت. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے سر. نہیں آپ اس کی انویسٹیگیشن کر لینا. میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ سے, جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے, عمران خان کا اپنا حوالہ جو ڈنڈے لے کے پڑ گئے, آپ ذرا مجھے پتہ کر کے بتائیں اگر ایسا ہوا تو میں ساری زندگی سیاست چھوڑ دوں گا. وہی نہیں ہے. اچھا بات یہ ہوئی ہے کہ باہر کچھ لوگ آئے تھے اور یہ کوئی نہیں کہتا کہ سجاد علی شاہ کیا کر رہا تھا. وہ حکومت میں قبضہ, حکومت کو ٹاپل کر رہا تھا. لیکن ایک عدالت کا احترام تو عدالت ہوتا کا ہے. احترام اپنی جگہ ہے. عدالت کا چیف جسٹس جو ہے اگر سیاستدان بن جائے گا تو اس نے بھی تو احترام کروانا نا. ایک تو احترام کرنے والا ہوتا ہے, ایک احترام کروانے والا ہوتا ہے. لیکن اور وہاں احترام کروانے والے نے احترام نہیں کروایا تو کوئی عدالت میں نہیں گھسا تھا, کسی جج کو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا. یہ تو میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ذرا پتہ تو کرائیں وہاں ہوا کیا تھا. یہ تو بڑا چڑھا کے جھوٹ بولا جاتا ہے. جو رپورٹرز صحافی جو موجود تھے وہ سب یہی کہتے ہیں. لیکن اگر میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے پھر وہ باتیں دوبارہ دہرائی جاتی ہیں. میں تو دیکھیں نا, اور جو اس کو روکنا یا پریونٹ کرنا یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے. بات یہ ہے کہ جو سچ بات ہے وہ پریویل کرتی ہے. یہ جھوٹی باتیں جتنی مرضی کوئی کر لے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم اس انصاف کی تلاش میں ہیں جو ابھی ہمیں نظر نہیں آیا. سپریم کورٹ میں 1.5 سال سوا سال تک پاناما ہوا نا, تو سزا تو پاناما پہ نہیں ہوئی نا. اور جس طرح سے اقامہ پہ سزا ہوئی ہے, جس طرح سے نااہل 62-63 لگایا نا, کوئی کرپشن نہیں ہے, کوئی کک بیک نہیں ہے. لیکن جھوٹ تو روزانہ وہ لوگ بولتے ہیں نا جن کا آپ حوالہ دے کے بات کر رہی ہیں کہ جی کرپشن پہ نکالا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر بات میں جھوٹ بول رہے ہیں, تو اس بات میں بھی وہی جھوٹ بول رہے ہیں نا. ہم تو نہیں بول رہے. ہم بہرحال پھر بھی اس کے باوجود کہ ہمارے ساتھ جو کچھ سلوک ہو رہا ہے, دیکھیں میں تو بہت عرصے سے ایک بات کر رہا ہوں. دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ موقف ٹھیک ہے کہ پیش ہو رہے ہیں, آ رہے ہیں. مسئلہ پھر وہی آتا ہے کہ پھر جب اتنے سارے وزراء ساتھ آتے ہیں, اتنے وکیل ساتھ لے آتے ہیں, پروٹوکول اتنی ہوتی ہے, پھر سوال اٹھتا ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ اتنے سارے وزراء نہیں آتے. میں تو نہیں تھا وہاں پہ, اور بھی بہت سارے وزراء ہیں اس وقت, تو بہت ہی ٹھیک ہے, کوئی اس طرح سے وزراء نہیں آتے. لیکن جب مریم نواز کہیں جائے گی ٹھیک ہے, سیکیورٹی تو سمجھ میں آتی ہے. نہیں لوگ بھی آئیں گے, آپ کو ان کو مطلب کہ پہلے سے سوچنا چاہیے کہ ہمیں انتظامات کیسے کرنے. یہ کوئی ان یوزول کام تو نہیں ہو رہا کہ آپ جس طرح سے پیش کر رہی ہیں کہ جیسے کوئی ڈیلیبریٹلی ہوا ہے, ایسا تو نہیں ہے. ڈیلیبریٹلی میں نہیں کہہ رہی کہ ہوا یا نہیں, میں نہیں کہہ سکتی. لیکن پھر یہ سوال ہے کہ انتظامات کی بات ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہی ہے نا. میں نے اس میں گزارش کی نا یہاں کا, کیونکہ اب جیسے رینجرز کا بھی معاملہ ہوا, اس کی بھی تحقیقات ہونی تھی. میں نے گزارش کر دی نا کہ عدالتوں کے اندر انتظامات کرنا کیسز کا, اس میں رجسٹرار کی ڈائریکشن جو ہے نا اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اسی لیے تو میں نے کہا کہ تحقیقات ہو رہی ہے کہ کیا ڈائریکشن تھی, کیا اس پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا, یہ پتہ لگ جائے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم پیورلی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے انتظامیہ کہ جا کے وہاں پہ ٹیک اوور کر لے, عدالتوں کو ٹیک اوور کر لے, لو ایسا نہیں ہوتا نا. پہلی بات تو یہ کہ وہ اوپن کورٹ ہے, آپ وہاں پہ منع نہیں کر سکتے. 13 عدالتیں ہیں کمپلیکس میں, میڈیا جائے گا وہاں پہ, لوگ جائیں گے جو جن سے منسلک لوگ ہیں, جن کے کیسز ہیں جھوٹے, جن کو ہم جھوٹا کیس کہتے ہیں, جو پہلے بھی چل چکے ہیں مشرف کے دور میں, ایک ڈکٹیٹر کے دور میں, اور وہ کویش ہوئے کیسز ہیں, وہ چل رہے ہیں نا. دیکھیں نا آپ یہ سچویشن بھی تو دیکھیں کہ کیا ہے. اس کے باوجود ہم پیش ہو رہے ہیں, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ اور چیز ہو رہی ہے.
یہ تو اس ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس ملک کی جمہوریت اور معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں۔ کیا چیز پہنچا رہی ہے؟ کیونکہ اگر ایک لیڈر، ایک رہنما کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چل رہا ہے، جیسا بھی ہو، چیلنج کریں، پیش ہو رہے ہیں، جیسا بھی ہو، وہ تو درست ہے، نقصان کہاں ہو رہا ہے؟ نقصان معیشت کو تو ہو رہا ہے نا، مگر حکومت، اسحاق ڈار صاحب بھی ابھی بھی وزیر خزانہ ہے، حکومت ساری پاکستان ملک میں سب سے اونچی اسٹرانگ اور توانا آواز سی پیک کے لیے نواز شریف کی تھی نا۔ سی پیک کو لے کے نواز شریف اور اس کا وزیر خزانہ چل رہا تھا، ان دونوں کو ہٹ کر دیا گیا نا، کرپل کیا گیا نا۔ پھر جو امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری نے بیان دیا اس کو دیکھ لیں، اور ہم بہت عرصے سے جو کہتے تھے کہ جناب یہ سی پیک کا راستہ روکنے کے لیے اور ایک نیوکلیر اسٹیٹ کو اکنامک پاور نہ بننے دینے کے لیے یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے، وہ سچ ثابت ہو گئی نا، ہو گیا نا سچ ثابت۔ تو یہ تو بہانے بازی ہیں، ورنہ اگر رک جائیں اگر یہ واقعی پاناما ہوتا تو اس میں 456 لوگوں کے کیس ہیں، اب کیوں خاموش ہو گیا؟ آپ سے بھی میرا سوال ہے، آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے، آپ سے بھی میرا سوال ہے، آپ کیوں خاموش ہیں؟ نہیں بالکل درست ہے، اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے، اور افسوس یہ ہے کہ نہیں ہو رہا، افسوس یہ ہے کہ نہیں ہو رہا، اور بات صرف یہیں اٹکی ہوئی ہے۔ لیکن یہ بھی سوال ہے نا کہ اب میاں نواز شریف صدر بھی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو ہے مشاورت بھی کرتے ہیں ان سے، تو حکومت آپ کی ہے، میاں نواز شریف کا ابھی بھی سے ہے پارٹی میں بھی، حکومت کی جو رننگ ہے اس میں بھی، تو پھر سی پیک کو کس طرح سے نقصان پہنچایا ہے؟ حد ہو گئی ہے، دیکھیں نا اب یہ کیا آپ نے، میں اس کا جواب دوں، میں 12 جواب دینے ہی بیٹھا ہوں۔ چیز یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم کو آپ نے اس لیے ہٹا دیا کہ اس نے 1500 کلومیٹر سڑکیں بنوا دی سی پیک کی، اس نے شنگھائی تعاون کونسل میں جا کے ایک اہم ترین کردار ادا کیا، اوبر میں اس نے کردار ادا کیا، یہ امریکہ کو پسند نہیں تھا، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم چائنا کی ہیجمنی برداشت نہیں کریں گے، یہ متنازع ایریوں سے آ رہی فلانا فلانا فلانا۔ یہ سارا کام کس نے کیا تھا؟ اس کو سزا دے دی نا آپ نے، سزا دے دی، اس کے وزیر خزانہ کو بھی سزا دے دی، لیکن اس کے بعد نہیں، میری پوری بات سنیں، ایسے نہیں، اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اکانومی کی حالت کیوں خراب ہو گئی ہے، یہ اسٹاک ایکسچینج کیوں گر رہا ہے؟ بھئی آپ نے گروایا ہے، وہ سارے لوگ ملوث ہیں اس میں جنہوں نے پاناما کیا، اور پاناما کی اب بات کرنا بھول گئے جیسے پاناما کوئی چیز ہی نہیں تھی، سر پہ اٹھایا ہوا تھا نا پورے ملک کو۔ آپ نے 2 آدمیوں کو جس کا نام ہی نہیں ہے پاناما میں، نہ اسحاق ڈار کا نہ نواز شریف کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدنیت تھے سارے جو یہ کام کر رہے تھے، اور جن کا آپ نے حوالہ دے کے ابھی وہ فلاں یہ کہہ رہے فلاں، وہ سارے بدنیت تھے۔ حوالہ تو مجھے دینا ہے کیونکہ وہ ایک بڑی اپوزیشن جماعت ہے، اپوزیشن جماعت تو ہے، ایک سیاسی جماعت ہے۔ جھوٹ بول رہے ہیں نا، آپ کو نہیں پتا جھوٹ بول رہے ہیں؟ لیکن سیاستدان تو اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ نہیں، اکثر تو جھوٹ میڈیا بھی بولتا ہے، پھر میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں گا، آپ بھی جھوٹ بول رہی ہوں گی، ایسے تو نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ سب سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں نا ملک کی سیاست میں۔ سٹیک ہولڈر تو میڈیا بھی ہے نا، پھر تو جھوٹ تو بہت سارے بولتے ہیں نا، حوالدار میڈیا بھی تو ہے ہی ہے نا، آپ ہی میں سے ہے نا، تو پھر ہم میں سے بھی ہیں، تو پھر سارے تو نہیں ہوتے نا، موقف کا بھی تو موقع ملتا ہے۔ نہیں، سارے تو نہیں ہوتے نا۔ چیز یہ ہے کہ ایجنڈا کچھ اور چل رہا ہے، اور ہم نے بہت پہلے سالوں سے یہ بات کر رہے ہیں، وہ ثابت ہو گیا اس کے ڈیفنس سیکرٹری کے بیان سے امریکہ کے، کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے، اور نواز شریف اور اسحاق ڈار کو سزا اس لیے دی گئی کہ وہ اس ملک کو آگے لے کے گئے، انہوں نے اکانومی ٹھیک کر دی، انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کرا دی۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ امریکہ کی سازش ہے؟ میں نے تو کہا یہ بین الاقوامی سازش ہے، اور اس کے مورے اس ملک میں موجود ہے، کوئی یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کوئی کس کا ایجنٹ ہے، کوئی کس کا ایجنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کئی رہنما کہتے رہے ہیں، لیکن اب یہ دیکھیں نا، ثابت ہو گیا نا اب تو۔ دیکھیں آپ کا احسن اقبال صاحب، پلاننگ، وزارت پلاننگ، ابھی بھی ان کے پاس وہ ہے قلمدان، وہ بھی سی پیک میں کافی انوالوڈ رہے ہیں۔ خواجہ آصف جو ہیں وہ آگے امریکہ بھی گئے، اس کے بھی ہم نے اثرات دیکھے۔ پالیسی تو چل رہی ہے نا، سی پیک کی بھی پالیسی چل رہی ہے، حکومت ہے نا ہماری، پالیسی تو چلے گی، لیکن آپ نے ڈیمیج تو کر دیا ہے نا، آپ نے ڈیمیج تو کی، اس پروسیس کو تو روکا نا، اس کو تو خراب کیا ہے نا۔ آج لوگ تو یہ بات بہت ساری باتیں کر رہے ہیں نا، آپ تو پہلے کہتے تھے جی آپ ہٹ جائیں دوسرا وزیر اعظم لے، اب وہ کہتے ہیں اس وزیر اعظم کو ہٹاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کا نقصان کرنا ہے، پاکستان کی معیشت کا نقصان کرنا ہے۔ پاکستان کا نقصان کرنا ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون کا؟ نون کا کوئی نقصان نہیں ہے،
नून का क्या नुकसान है? नून की तो हुकूमत है ना, हुकूमत तो हुकूमत पाकिस्तान है। क्योंकि कुछ लोगों का तो नवाज शरीफ का नुकसान, कुछ लोगों का ये भी कहना है, नवाज शरीफ का नुकसान पाकिस्तान का नुकसान है। सर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जहां आप इंतखाबात में शिकस्त नहीं दे सकते, आप अदालतों के जरिए और शिकस्त दे सकते हैं। देखिए, अदालतों के ज़रिए कभी शिकस्त होती नहीं ना, क्योंकि सियासी शिकस्त जब तक अवामी तौर पे आप ना दे वो शिकस्त नहीं मानी जाती। यही तो हम बड़े अरसे से समझा रहे हैं कि नवाज शरीफ का मुकाबला करना है तो सियासत के मैदान में करो, अदालतों के मैदान में खुद पेश होते नहीं हैं, खुद नहीं इश्तिहारी हुए में। आप उस अदारे को नहीं मानते जो अदारा आपके खिलाफ एक्शन करता है, जो नवाज शरीफ के खिलाफ एक्शन करता है उसके आप तर्जुमान बन जाते हैं फ़ौरन। ये कोई बात तो नहीं है। आपको किसने तर्जुमान बनाया हुआ? आप इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान भी बने ना, खाली अदलिया के तर्जुमान क्यों बन रहे हैं? खाली आप मतलब के फौज के भी, इस्टेब्लिशमेंट के भी आप बनते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन के क्यों नहीं बनते? इसलिए कि वो आपके खिलाफ एक्शन कर रहा है। क्योंकि आपके कल को जब सुप्रीम कोर्ट अगर फर्ज करो आपके खिलाफ एक्शन करेगी तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे ना। माजी में आप नहीं मानते थे सुप्रीम कोर्ट। सवाल ये वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करने वाला है। मुशाहिदुल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुलभूषण जाधव के केस के बारे में। कुलभूषण जाधव का केस आलमी अदालत इंसाफ में चल रहा है। पाकिस्तान ने अपना जवाब दिसंबर में जमा करवाना है। क्या पाकिस्तान की तैयारी इस बार बेहतर होगी? इस पर बात करते हैं माहिर बैनुल-अक़वामी कानूनी अमूर अहमद बिलाल सूफी से। अहमद साहब शुक्रिया वक्त देने का। अहमद साहब, इंडिया ने सितंबर में अपना जो मौक़िफ़ है वो जमा करवा दिया। थोड़ा सा प्रोसेस समझा सकते हैं नाजरीन को कि आलमी अदालत इंसाफ में फिर अगला कदम क्या होता है? जी, बेसिकली इसमें होता ये है कि एक आप शुरू में एप्लीकेशंस दी थी और उनकी हेयरिंग हुई थी, जिसके बाद एक इंटरिम फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी हुआ। उसके बाद कोर्ट नॉर्मली ये कहता है कि दोनों पार्टीज़ अपना अपना मौक़िफ़ तफसील के साथ कोर्ट में जमा कराएं, कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाएं। सो जो मुद्दई पार्टी है यानी कि इंडिया, उसको ये कहा गया कि आप अपना एक तफसीली मौक़िफ़ कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाएं। इसको मेमोरियल कहते हैं। अब पाकिस्तान को कुछ ऑप्शन है कि वो अपना जवाब यानी काउंटर मेमोरियल दिसंबर में फ़ाइल करे। सो इंडिया की जानिब से एक तफसीली मौक़िफ़ कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ गया। उसके बाद पाकिस्तान को दिसंबर की कोई डेट दी गई है जिसमें पाकिस्तान ने अपना जवाब फ़ाइल करना है। इसके बाद और इतना जो मुद्दत होती है ये अदालत फैसला करती है या जो पार्टीज होती हैं वो फैसला करती हैं? नॉर्मली प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पार्टीज़ के साथ रजिस्ट्रार की मौजूदगी में एक मीटिंग करते हैं उनके नुमाइंदों के साथ और शेड्यूल तय करते हैं। और वो शेड्यूल इस बुनियाद पे तय किया जाता है कि कोर्ट के पास ऑलरेडी उसकी डॉकेट में कौन कौन से केसेस हैं, उनकी हेयरिंग्स कैसे ब्लॉक हुई हुई हैं टाइम वाइज। तो उसके हिसाब से वो देखते हैं कोर्ट के पास अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम किस तरह से, छुट्टियां हैं, क्या सिचुएशन है। तो उस हवाले से ये डिटर्मिन किए। और उसके बाद दिसंबर के बाद फिर कोर्ट एक और तारीख देगा ओरल हेयरिंग्स की, या अनलेस कोई दोनों पार्टीज़ में से कोई और पार्टी कोई और एप्लीकेशन ना दे। सो इस तरह से ये प्रोसेस जो है ये आगे को बढ़ेगा। सो अभी इसमें काफ़ी महीने हैं इस प्रोसेस में। अभी इसमें काफ़ी महीने यानी कि एक दफ़ा तहरीरी मौक़िफ़, उसके बाद यानी कि ओरल हियरिंग्स होंगी, और वो जनरली वो कितना वक्त लेती हैं या कोई सेट टाइम? कोई सेट टाइम नहीं है, टोटली अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्ट पर मबनी है। बिकॉज कोर्ट का शेड्यूल कई सालों पहले तय हुआ होता है, बेशुमार बड़े बड़े केसेस के मेरिट्स पे चल रहे होते हैं, कई दिन उसके लिए मखसूस होते हैं। हर पार्टी को, मुख्तलिफ रियासतों को, उनके वकला को, एक्सपर्ट एविडेंस को टाइम एलोकेटेड होता है। सो फिर कोर्ट असेस करता है कि जी जनवरी से ऑनवर्ड्स मेरे पास कौन सा महीना अवेलेबल है, उसमें कौन सा दिन अवेलेबल है। और दोनों पार्टीज़ ये तय करती हैं कि हमने लेट से 6 घंटे लेने हैं, 3 दिन लेने हैं, जो भी पार्टीज़ की तरफ से रिक्वेस्ट जाती है कि इस केस की मौजूदगी में हमें इतना टाइम चाहिए, तो फिर वो असेसमेंट करने के बाद वो टाइम आपको एलोकेट करते हैं। अच्छा, अब जब इस पे फैसला आया था कि स्टे होगा और आगे प्रोसीडिंग्स होंगी, समाअत होंगी कुलभूषण यादव के केस में, उस वक्त पाकिस्तान में बहुत तनकीद हुई थी। एक दो बातें थी, एक तो एड हॉक जज पाकिस्तानी नहीं था, दूसरा ये खावर कुरैशी पर भी तनकीद हुई थी, तैयारी पे भी तनकीद हुई थी।
تو اب تو کافی وقت ملا ہے پاکستان کو. جی اب کافی وقت ہے، اور پاکستان نے ایڈ ہاک جج بھی نامینیٹ کر دیے ہیں. جسٹس تصدق جیلانی پاکستان کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، سابق چیف جسٹس. جی اور بڑی ان کی عزت ہے لیگل سرکلز میں بھی، اور اس کے علاوہ ایک ان کی ججمنٹس کے حوالے سے بھی ان کی شہرت ہے، ان کی کوالٹی آف ججمنٹس پر، ان کی اپنی انٹیگریٹی کے حوالے سے بھی. سو میرا خیال ہے پاکستان کی جانب سے ایک بڑا اچھا نامینیشن ہے. اور اسی طرح اٹارنی جنرل آف پاکستان اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ خود بھی ایک اچھے وکیل ہیں. اور خاور قریشی صاحب کے پاس بھی اب میرا خیال ہے اور زیادہ ٹائم ہوگا. کچھ اور میں بھی ٹیم کے ممبران ہو سکتا ہے وہ اس میں انکلوڈ کریں. سو میرا خیال ہے پاکستان کے پاس کافی ٹائم ہے اپنی تیاری کرنے کو، اور اپنے اورل آرگومنٹس کے لیے پھر آپ کے پاس مزید ٹائم ہوگا ایک مرتبہ جب آپ اپنا جواب سبمٹ کر دیں گے. تو غالباً اس وقت قانونی ٹیم کا فوکس پاکستان کا جواب ہوگا، اس کی ڈرافٹنگ کا عمل ہوگا. یہ جواب بعض اوقات چند صفحات پر ہوتا ہے، بعض اوقات اس کئی 100 صفحات پر ہو سکتا ہے. پھر اس میں ایک اور ڈیسیجن ہوتا ہے کہ اس میں انیکسچرز کیا ہوں گے. بیکاز مجھے یاد ہے جب میں RMI کیس میں پاکستان کی نمائندگی ICJ کر رہا تھا تو اس وقت بڑا یہ بحث ہوتی تھی کس چیز کو ہم نے انیکسچر کے طور پہ رکھنا ہے، کس کو نکالنا ہے، اس کی کیا مضمرات ہوں گے، سیاسی، سفارتی، قانونی. سو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ ساری اسٹریٹجی اپنی طے کرنی پڑے گی، اور زیادہ وقت ٹیم کا اس مرحلے میں سلیکشن آف انیکسچرز پہ، آرگومنٹس کی فارمولیشن پہ، اور ان کے قانونی دلیل کے جواب کو میچ کرنے پہ صرف ہوگا. احمد صاحب، جو انڈیا نے تحریری جواب جو ہے موقف جو جمع کروایا ہے پاکستان کے پاس ہے، اس میں کچھ موٹی موٹی باتیں سامنے آئی ہیں؟ دیکھیے وہ میرا خیال ہے جواب ابھی جو بھی انہوں نے جواب دیا ہے وہ ابھی ڈاکٹ پہ اوپن نہیں ہوا، لیکن قیاس یہی ہے کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ بین الاقوامی قانون کے نیچے ان کو رائٹ آف ایکسس ہے، اور رائٹ آف ایکسس ہی ایشو ہے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لایا جا سکتا ہے. 1960s میں جو ایک ملٹی لیٹرل ٹریٹی ہوئی تھی اس کے توسط سے. پاکستان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ نہیں، دو پاکستان کے آرگومنٹس میرا خیال ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ نہیں، 2008 کا بائی لیٹرل ایگریمنٹ ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور اس لیے اس کورٹ کو اختیار سماعت بھی نہیں ہے، سو وہ بھی پاکستان اس کو ایگزامن کرے گا. اور دوسرا پاکستان موسٹ لائکلی یہ آرگیو کرے گا کہ چونکہ ایک اضافی FIR بھی درج ہوئی ہوئی ہے، FIR نمبر 6، جو کہ جس کا ذکر انڈیا نے انیکسچر میں کیا ہے، جو جواب انہوں نے اپلیکیشن میں فائل کیا تھا. FIR نمبر 6 کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی کنٹینیوئنگ ہے. سو کنٹینیوئنگ انویسٹیگیشن کے دوران ایکسس دینے سے انویسٹیگیشن متاثر ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے یہ بات بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور مواد بھی وہ کورٹ کے ریکارڈ پہ لائیں، اور مواد بھی ہو. احمد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم کلبھوشن یادو کی تک رسائی فراہم کر دیتے انڈین اتھارٹیز کو تو معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا یا ہونا ہی تھا؟ میرا خیال ہے رسائی جو تھی اس کی اگر ٹیکنیکل وجوہات ہیں اس کو ڈینائی کرنے کی اور وہ ڈیفینڈیبل ہیں تو پھر تو بات ہے کہ ہمیں رسائی نہیں دینی چاہیے تھی، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن متاثر ہوتی ہے. بیکاز رسائی دینے کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی ویل بینگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اپنا سٹیزن آپ کا کسی اور ملک میں قید ہے تو آپ رسائی حاصل کرتے ہیں ٹو اسیس کہ کیا اس کی صحت ٹھیک ہے، اس پہ کوئی ٹارچر تو نہیں ہوا، کوئی تشدد تو نہیں ہوا. تو وہ اس کے حوالے سے مے بی کوئی میڈیکل ایویڈنس وغیرہ یا ڈاکٹرز کی رپورٹ مہیا کی جا سکتی ہے. لیکن اگر حکومت پاکستان یہ سمجھتی ہے اور اس کے ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی انویسٹیگیشن تفصیلی ہونی باقی ہے، کیونکہ اس نے اپنے اسٹیٹمنٹس میں کئی لوگوں کے نام لیے ہیں، اس پر تفتیش ہونے باقی ہے، کئی ایڈمٹ کیا ہے، کنفیشنز کی ہیں، کئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے حوالے سے، دھماکوں کے حوالے سے، تو پھر یہ سوال ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. وہ ایکسیپشن 2008 کا جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ پاکستان اور انڈیا کے مابین اس میں موجود ہے اور اس پر انڈیا بھی ریلائی کرتا رہا ہے. سو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کی لیگل ٹیم کون سا موقف اڈاپٹ کرتی ہے. یہ تو ہم ایکسپیکولیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ تو ابھی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کیونکہ دسمبر میں یہ سارا معاملہ پھر دوبارہ اٹھے گا. لیکن آخر میں سوال، ظاہر ہے دباؤ بھی بہت ہے کیونکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، سیکیورٹی پالیسی اور عزت بین الاقوامی سٹیج پر اس کیس سے منسلک ہے. جی وہ بالکل منسلک ہے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کو اس طرح بھی دیکھنا ہوگا کہ کلبھوشن کے حوالے سے جو بھی ایکٹس آف ٹیررزم اور انٹرونشن کی اسپیسیفک ایویڈنس جو پاکستان اس کا ذکر کرتا ہے تو پاکستان اس کو بھی ہو سکتا ہے سبمٹ کرے اپنے جواب میں. یعنی بے شمار ایسے اوورٹ کھلے عام میڈیا میں انڈین سائٹ کی طرف سے
کلیئر کٹ یہ ویو آیا ہے کہ ہم پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، فلانے صوبے میں یہ کرنا چاہتے ہیں، فلانے چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں. تو اگر پاکستان کے پاس اس سے حوالے سے جو بھی ثبوت ہیں، جو بھی مٹیریل ہے، پاکستان اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے لا سکتا ہے. اور جب یہ لائے تو میرا ذاتی مشورہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چوز کریں کہ آفٹر دا پروسیڈنگز یہ اوپن ہوگا. اٹ ول بی ایکسیسیبل ٹو اینی پرسن تھرو دی ویب سائٹ آف آئی سی جے. احمد بلال صوفی صاحب بہت بہت شکریہ. ہم دینے کا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پنجاب فوڈ اتھارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ 2020 تک بناسپتی گھی پر پابندی لگائی جائے گی. آخر کیوں؟ ویلکم بیک ٹو دا شو. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے 2020 سے بناسپتی گھی کی تیاری پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر گھی ملز مالکان کا رد عمل بھی آنا شروع ہو گیا ہے. اس معاملے پر بات کرتے ہیں ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی نور الامین مینگل صاحب سے. بہت بہت شکریہ مینگل صاحب ہمیں وقت دینے کا. مینگل صاحب، 2020 تک پابندی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جی، یہ پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی انتظامی فیصلہ نہیں ہے، کوئی ریونیو جنریشن نہیں ہے یا جو بین کرنے کا جو فیصلہ ہے یہ پیورلی سائنٹیفک ہے. اور یہ سائنٹیفک پینل جس میں کوئی 30 کے قریب پی ایچ ڈیز ہیں، 4 وائس چانسلرز ہیں، اور اس میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، تمام وہ لوگ ہیں جو کہ جن کا ایک نیشنل لیول پہ ایک اسٹیچر ہے. اور آپ یہ دیکھیں جتنے جو صحت مند معاشرے ہیں، صحت مند اقوام ہیں، وہاں پہ کہیں پر بھی بناسپتی گھی نہیں ہے. بیکاز اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ لائک فار ایگزامپل جو ان میں ٹرانس فیٹی ایسڈز ہیں یا سیچوریٹڈ فیٹس ہیں، یا اس میں جو یہ کیٹلسٹ نکل کو جس طرح استعمال کرتے ہیں، تو وہ مختلف امراض کا بوجھ ہم پر بڑھا رہی ہیں، جس میں دل کے امراض اسپیشلی ذیابیطس ہے، پھر اسی طرح بلڈ پریشر ہے، اوبیسٹی ہے. اور یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ بناسپتی گھی کا ہے. اور اس میں 3 سال کا جو وقت دیا گیا ہے وہ بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ ہم انڈسٹری کو بند کر رہے ہیں، ہم انڈسٹری کو سوئچ اوور کر رہے ہیں کہ جی آپ بناسپتی گھی جو کہ ویجیٹیبل آئل کو ہائیڈروجنیٹ کرنے کے بعد کا عمل ہے، اس عمل کو آپ روکیں اور صرف ویجیٹیبل آئل کو ریفائن کر کے آپ بیچیں، جو کہ نقصان دہ نہیں ہے. اور اس میں یہ امپریشن کہ جی ہم ایک انڈسٹری بند کر رہے ہیں، قطعاً وہ چیز نہیں ہے. مطلب وہ ایک ایسی. اچھا مینگل صاحب، آپ نے بات کی کہ یہ یک طرفہ فیصلہ نہیں ہے، یعنی کہ مشاورت ہوئی تھی. کس کس سے مشاورت ہوئی تھی، کس کس سے ایڈوائس یا مشورہ لیا تھا؟ دیکھیں جی، ہم نے یہ پروسیس شروع کیا جنوری کے مہینے میں، اور یہ صرف بناسپتی گھی نہیں ہے. اس وقت ہمارے 2 کیریکٹرز ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی میں. ایک خاتون ہے اور ایک بچہ ہے جو کہ جن کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ کوئی بھی وائٹامنز اٹھائیں، کوئی بھی فولک ایسڈ ہے، آئرن ہے، تو اس میں بچے آپ کے 50% سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، اور جو آپ کی خواتین ہیں وہ تمام سٹنٹڈ ہیں اور ان میں ایشوز ہیں. اور ان تمام کو ہم تھرو فورٹیفیکیشن اور وی ٹرائنگ ٹو امپروو دیئر ہیلتھ، اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جو کہ ان کے ہیلتھ پہ اثر انداز ہو رہی ہیں، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی بناسپتی گھی کو ہم نے بین کر دیا. اسی طرح جو انرجی ڈرنکس تھیں وہ ہم نے سکولز میں بند کر دیا. خوراک کو ہم آٹے کو اور اس کو گھی ایڈیبل آئل کو ہم فورٹیفائی کر رہے ہیں ایٹ سورس. اینڈ دیر آر سو مینی تھنگز. ہم مکھن کو پروموٹ کر رہے ہیں، پنیر کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم آئس کریم کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور جو باقی سنتھیٹک ڈرنکس ہیں ان کو ہم ڈسکریج کریں. تو ایک پورا ایک گیم پلان ہے جس میں یہ فٹ ان ہوئے ہیں کہ جی اس چیز کو آپ بند کریں اونلی بیکاز یہ آپ کا جو بیماریوں کا بوجھ ہے ہاسپٹلز میں. آپ کے مجھ سے چھوڑیں، میں انتظامی آدمی ہوں، مجھے اتھارٹی کو جنہوں نے ریکمنڈ کیا وہ سارے سائنٹیفک پیپل ہیں. اور یو کین آسک اینی کارڈیولوجسٹ کہ جی بناسپتی گھی کا کیا امپیکٹ ہے. یہ دل کی شریانوں کو شرنک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر اور جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک. نقصان دہ تو ضرور ہے مینگل صاحب، جیسے آپ نے کہا، ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لیبلز کے ذریعے اسے اور لوگوں کی آگاہی مہمات جو ہیں وہ چلاتے ہیں. باہر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز نقصان دہ ہے اس پہ لیبلنگ ہوتی ہے یا اویئرنیس کیمپینز ہوتی ہیں تاکہ لوگ خود انتخاب کر سکیں. پابندی تو کچھ زیادتی نہیں ہے. دیکھیے جی، ہم نے یہ ڈنمارک میں بھی پارشلی ہائیڈروجنیٹڈ بناسپتی گھی تھا جس کو انہوں نے 5 سال کا ٹائم پیریڈ دے کے انہوں نے ختم کیا.
آپ ہمارے پلیز سوشل کانٹیکسٹ کو سمجھیں. ایک ایسا ملک جہاں پہ 50% لوگ وہ ہیں جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, جو کہ شاید یہ فیس بک اور میڈیا سے ان چیزوں سے دور ہیں, تو پھر دین اسٹیٹ ہیز ٹو ایکٹ اینڈ اسٹیٹ ہیز ٹو میک شیور کہ جی ان کو نقصان نہ ہو, اور پھر اس طرح کے ایکشنز آپ لیتے ہیں. پیورلی آن دا سوشل کانٹیکسٹ میں ابھی بات کر رہا ہوں. سائنٹیفک گراؤنڈس تو ہیں ہمارے پاس کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اب 3 سال کا جو دیکھیں, وی آر ویری کانشیس کہ جی ایک انڈسٹری ہے, ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے, اس کو بھی ہم نے اس طرح بم نہیں پھاڑنا ان پہ, ان کو بھی ہم ایک ٹائم دے رہے ہیں کہ جی آپ جو ابھی میں صنعت جو ہے اس پہ بھی سوال کروں گی, لیکن پہلے جو میں سوال کرنا چاہی تھی کہ ایک تو یہ بھی وجہ ہے لوگ بناسپتی گھی کیوں استعمال کرتے ہیں, کیونکہ وہ سستا ہوتا ہے. یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں آج سے 150 سال پہلے گورا آیا تو ہم یہاں پہ دیسی گھی کھاتے تھے, تو وہ مارکیٹنگ پرپز کے لیے اس نے اسی ویجیٹیبل آئل کو اس نے ہائیڈروجنیٹ کیا اور اس کو بناسپتی گھی کی شکل میں لے کے آیا, جو دکھتا بھی ہے, اور اس میں پھر فلیورز بھی ایڈ کیے, اس کو زیادہ ایروما ڈال کے اس نے بناسپتی گھی کو کی جگہ مارکیٹ کرنے کی کوشش کی اور سستا بھی بنایا اس کو. اصل میں ہمارا چیز وہ نہیں ہے, یہ بزنس یہ نہیں ہے کہ بند ہونے لگے ہیں, یہ سوئچ اوور کر جائیں گے. اور یہ 3 سال کا ٹائم بھی ان کو اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم ساتھ ساتھ گریجولی لوگوں کو, وہ جو آپ نے پبلک اویئرنیس کی بات کی کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ جی یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, آپ ویجیٹیبل آئل جو ہے یہ استعمال کریں, جو کہ یہی انڈسٹری بنا رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کوئی ایک برانڈ اٹھا لیں, وہ ویجیٹیبل آئل بھی بنا رہی ہے اور وہ بناسپتی گھی بھی بنا رہی ہے. تو یہ جو 3 سال میں گریجولی وہ اس کا ڈیمانڈ کم ہوگا تو اس کی پروڈکشن کم ہوگی, اور ڈیمانڈ بڑھے گی ویجیٹیبل آئل کی تو اس کی پروڈکشن بڑھے گی. اور وہ جو ایک 3 سال میں جو ہے کہ وداؤٹ گیونگ اینی شاک ٹو دا انڈسٹری, وی ناٹ کمپرومائزنگ آن دا ہیلتھ آبجیکٹیوز جو کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ہیں ان دا بیٹر پبلک انٹرسٹ. یہ جو ہے نا اس پہ دیکھیں اور بھی بڑی چیزیں ہیں, یہ نہیں ہے کہ بناسپتی گھی ہے. جو گھی ملز کے مالکانہ, جب انڈسٹری کتنی بڑی ہے, اس کی کتنی شیئر ہے مارکیٹ میں بناسپتی گھی کی؟ دیکھیں 50% ایسٹیمیٹڈ ہے کہ جو ریلائنس ہے ابھی. اور دوسرا جو زیادہ جس چیز سے انڈسٹری ڈری ہوئی ہے, جس پہ ہم یس آف کورس ہم کیمپین کریں گے, کیونکہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی بھی ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں پنجاب میں 300 ارب روپے لگتے ہیں ڈیزیز کی مینجمنٹ پہ. ٹھیک ہے, یہ تو وہ ہیں جو سرکار پیسہ لگا رہا ہے. اب جو میں اور آپ اپنی جیب سے لگا رہے ہیں وہ الگ ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک چیز جو کہ آپ کے برڈن آف ڈیزیز کو ایڈ کر رہی ہے, مطلب یہ میں نہیں سمجھتا دیر از سم لاجک کہ آپ اتنی چیز ہم نے بنانا ہے کیونکہ یہ بن رہا ہے 150 سال سے, اور اس کو وی شوڈ ناٹ گیٹ اوے ود اٹ. ٹھیک ہے, تو وہ تمام چیزیں ہمیں رکھنی چاہیے. بٹ اگین جس چیز سے میں کہہ رہا ہوں کہ انڈسٹری ڈر رہی ہے اس وقت, وہ یہ ہے کہ جی اس وقت 18 ظاہر ہے انڈسٹری جو ہے, جیسے آپ نے کہا کہ 70% ہے, 105 ملین کا شیئر ہے, تو ظاہر ہے طاقت ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی یا حکومت پنجاب یہ برداشت کر سکیں گے؟ لابیز بھی ہوتی ہیں. لیکن جی ہم نے تو جو پنجاب فوڈ اتھارٹی کے پاس یہ اختیار ڈیلیگیٹڈ ہے کہ ہم قوانین بنائیں. دیکھیں ہم نے انرجی کولر ڈرنکس کو بھی بند کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا, دیٹس اے لا ناؤ. اسی طرح اس کا بھی قانون پاس ہوا ہے مئی میں, اور 1 جولائی 2020 3 سال کا جو گریس پیریڈ دیا ہوا ہے. انڈسٹری کو اس چیز سے ڈر نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو, میں اندر کی بات جو بتاتا ہوں, وہ شفٹ ہو جائیں گے. 3 سال بہت ٹائم ہے, ان کو نقصان بھی نہیں ہونا. یہ ویجیٹیبل آئل پہ آ جائیں گے, ان کی پروڈکشن سیلز بھی کوئی افیکٹ نہیں ہوگی. جس چیز سے ان کو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو کی بھی تبلیغ کر رہے ہیں کہ جی آپ 18 kg 18 لیٹر آپ ویجیٹیبل آئل سال کا کھاتے پیتے ہیں. آپ کے پراٹھوں میں سے بھی تیل ٹپک رہا ہوتا ہے, آپ کے ڈوئی ہے یا چمچے ہیں, آپ چمچے کا تیل نہیں ڈالتے ہیں, آپ ڈوئی سے ڈالتے ہیں. اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 18 کو کم کریں, اس کو 3 4 5 پہ لیں, کہ جو کہ مطلب جس کا استعمال ہونا چاہیے. آپ جتنا زیادہ گھی ہے یا ویجیٹیبل آئل ہے آپ لیں گے, آپ دل کے مریض ہوں گے, آپ کو بلڈ پریشر بھی چڑھے گا, آپ کو وہ تمام چیز, دس از مور امپورٹنٹ تمام چیزیں. اچھا, اب پریشر کی بات آتی ہے تو مینگل صاحب یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ آپ کو بھی آپ کی جو خدمات ہیں وہ وفاق کو منتقل کی جا رہی تھی, پریشر آ رہا تھا کیونکہ پاورفل لابیز ہوتی ہیں فوڈ انڈسٹری میں. دیکھیں جی میں یہ چیزیں اس طرح ویزیبل نہیں ہیں. میرے آرڈرز ہوئے ہیں روٹیشن پالیسی کے تحت. میں 6 سال سرو کر کے آیا ہوں بلوچستان پنجاب آنے سے پہلے, اور میرا اپنا صوبہ ہے, مجھے جب بھی اجازت دیتی ہے گورنمنٹ آف پنجاب, آئی ووڈ لو ٹو گو اینڈ سرو دیر. وہ ایشو نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کتنے محرکات ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی پنجاب فوڈ اتھارٹی, میں اپنی بات نہیں کروں گا ایز این انسٹیٹیوشن,
has first ever has acted as a watchdog کہ جی آپ کو ہم لوگوں کو بیوقوف بنانے نہیں دے رہے ہیں کچھ کمپنیز کو کہ جی آپ دکھائیں کچھ بنائیں کچھ بیچیں کچھ. اور غذائیت کے حوالے سے ہم لوگوں میں بالکل پبلک اویئرنیس میں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ چیز وہ نہیں ہے جو یہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ چیز آپ استعمال کریں یہ آپ کے فائدے کے لیے بہتر ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ہماری اویئرنیس کمپینز کی وجہ سے ٹی وائٹنرز جو کہ مطلب آپ میڈم آپ کو بڑا افسوس ہوگا یہ سن کے کہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی بدبخت ملک میں پاسچرائزڈ یا پیکڈ ملک میں جو ٹی وائٹنر کا پرسنٹیج ہے وہ 80% نہیں ہے. یہ یہاں پہ ہے کہ آپ دودھ 20% بیچتے ہیں پیکڈ اور باقی سارا وہ چیزیں جو کہ دودھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو سکینہ بیوی اللہ دیتا بچوں کو خود دودھ سمجھ کے پلا رہے. ہم نے صرف لوگوں کو بتایا کہ یہ دودھ نہیں ہے اور وہ 80% ان کی سیلز ڈاؤن ہو گئی. لیکن اسپیس کس نے پکڑا ہے؟ دودھ نے پکڑا ہے. اب وہی کمپنیز پہلے جو ٹی وائٹنر بنا رہی تھی اب دودھ کو پروسیس کر کے دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو جس کا فائدہ ہوگا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں کسی ادارے کی جرت نہیں تھی اس سے پہلے, لیکن ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ وہ جرت بھی ہے وہ کریج بھی ہے اور ہم نے ان پہ ہاتھ ڈالا ہے. لیکن ایک چیز اور ارادہ ہے کہ آگے بھی کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. صاحب لیتے ہیں بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو. وفاقی دارالحکومت کی شامیں آج کل بدلتی رت کی گواہی دے رہی ہیں. موسم کے بدلتے تیوروں میں یہاں کے رہائشی سکون کی تلاش میں روح کی غذا کیسے حاصل کرتے ہیں, بتا رہے ہیں اسلام آباد سے فیاض راجہ اپنی اس رپورٹ میں. کے پہلے پھر نماز تنی تھی دنیا دارا رب دے نال وے 420 کیتے. شہر بے مثال اسلام آباد میں شام ڈھلتے ہی سکون کے متلاشی فاطمہ جناب پارک کی اس راہداری کا رخ کرتے ہیں جہاں پر سجی موسیقی کی یہ محفل انہیں روح تک سرشار کر دیتی ہے. اتنا وہ شور شرابہ آئے دن کوئی پریشانی, کبھی یہ پریشانی کبھی وہ پریشانی, بندہ تنگ آ جاتا ہے اس ماحول سے. پھر یہاں پہ آتے تو تھوڑا سا سکون محسوس کرتے ہیں, ریلیکس ہو جاتا ہے بندہ. کافی اچھا محسوس کر رہی ہوں, بہت اچھی جگہ ہے, سکون ملتا ہے یہاں پہ آ کے. دن کی رات سے آنکھ مچولی, روشنی کا اندھیرے سے ملاپ اور تھکے ہاروں پرندوں کا گھر واپسی کا سفر دیکھنے والوں کو عجب کیف و سرور سے بھر دیتا ہے. یہاں پر بہت اچھا ہے, بہت انجوائمنٹ ہے اور خاص طور پہ واک کے لیے بہت اچھی جگہ ہے. انسان یہاں پر آ کے خود کو ایزی فیل کرتا ہے. تو 1 گھنٹہ اپنے لیے نکالتا ہوں, یہاں پہ واک کرتا ہوں اور ادھر بینچ پہ بیٹھ کے تھوڑا ریلیکس ہوتا ہوں. اس کے بعد گھر اور اپنی جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں انجانی منزلوں کو بھاگتے تیز تر سفر میں رقصاں زیروح ذرا دیر کو بانسری کی لے سن لیں تو ان کا یہ احساس دو چند ہو جاتا ہے کہ چاہے پل بھر کے لیے ہی صحیح مگر خود کو متلاشنا کتنا ضروری ہے. کیمرامین کاشف منہاس کے ساتھ فیاض راجہ, ڈان نیوز, اسلام آباد. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے. مجھے اجازت دیجیے.